अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं मुदस्सर इकबाल। कश्मीर में 27 जुलाई को इंतखाबात होने हैं। सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम जारी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़श्ता रोज़ डडियाल में जलसा करके इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर मियां नवाज शरीफ का भी कश्मीर दौरे का शेड्यूल जारी हो चुका। लेकिन कश्मीर में कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का एहतजाज बदस्तूर जारी है, जिसके नतीजे में पूरे कश्मीर में एक ही दिन इलेक्शन को मुमकिन बनाना भी एक चैलेंज बन चुका है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से हुकूमत को 21 जुलाई तक का वक्त दिया गया। मुतालिबात की मंजूरी ना होने की सूरत में कलअदम एक्शन कमेटी ने 22 जुलाई को रावलाकोट से मुजफ्फराबाद की जानिब मार्च का ऐलान कर रखा है। कश्मीर खुसूसन ज़िला पूंछ में हालात इस वक्त कशीदा हैं। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, लेकिन PPP की जानिब से हालात का जिम्मेदार वफाकी हुकूमत को करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ कश्मीर में जलसे से खिताब करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के एक हालिया बयान को बुनियाद बनाकर वफाकी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। कश्मीर में हालात इस वक्त कशीदा हैं और PPP की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान मुस्लिम नून को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। हालांकि कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म बनने से पहले भी कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुतादिद बार मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल होते रहे। अब सवाल यह है कि PPP हुकूमत में होने के बावजूद हालात का जिम्मेदार किसी और को कैसे ठहरा सकती है, और मौजूदा हालात में आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात का नतीजा क्या होगा। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली अब्दुल माजिद खान साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब आपके वक्त का। कश्मीर में इस वक्त जो भी हो रहा है, कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है वो वहाँ पर अपना एहतजाज कर रही है। अब इलेक्शन की बाकायदा मुहिम आपकी जमात ने सबसे पहले लीडरान ने वो शुरू कर दी है, लेकिन बिलावल भुट्टो साहब बार बार वफाकी हुकूमत को कश्मीर में ये जो कुछ हो रहा है उसका ज़िम्मेदार करार दे रहे हैं। उस जो उनके साथ मुज़ाकरात के लिए कमेटी थी उसमें पाकिस्तान मुस्लिम नून के लोग थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे, आपके वज़ीर आज़म थे, यानी आपकी हुकूमत। तो फिर ये वफाकी हुकूमत पर सारा मलबा आप लोग क्यों डाल रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता चलूं। अगर आप थोड़ा सा पीछे चलें तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कहाँ से हुई? ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट उस वक्त हुई जब राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि पंजाब की 9 सीटें तो हम 10 सीट। इस बात को गौर से देखें तो ये इब्तदा थी उस बात की, और फिर राजा फारूक हैदर खान साहब की बीरवाइज के मज़ार के ऊपर तकरीर, जिसमें उन्होंने कहा कि महाजरीन के नुमाइंदों को उठा के निद्रा नीलम में फेंक दो, मेरा दिल करता है। मेरी गुजारिश ये है कि ये जो मुआहिदा हुआ, डेफिनेटली आज़ाद कश्मीर में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रोज़ अव्वल से यही बात कही है कि हम डायलॉग के जरिए प्रोसेस के मामलात को हल करना चाहते हैं, और पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और उन्होंने हमेशा डायलॉग को ही प्रेफर किया है। अगर आप माजी में भी देखें तो पाकिस्तान में भी अगर कोई ऐसे मामलात पेश आए हैं तो उसको डायलॉग के जरिए हल करना ही पीपल्स पार्टी ने प्रेफर किया है। आज़ाद कश्मीर क्योंकि आपको भी पता है कि एक सेंसिटिव एरिया है, और इस वक्त अगर आप देखें तो जिस तरह से ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो ज़ोमा इकराम हैं, ये जिस तरीके से इंतशारी तकरीर कर रहे हैं, जिस तरीके से ये रियासती इदारों को मिलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से ये वहाँ पर एक हिजान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलेक्टोरल प्रोसेस को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के रास्ते को अडॉप्ट करके डायलॉग को प्रेफर किया है। उन्होंने तो कहा है कि मल्टीपल चीज़ों पे बहस हो सकती है। आए, आपने बहुत धरना कर लिया, आपने बहुत चीज़ें कर ली, आप डायलॉग के जरिए चीज़ों को सेटल डाउन करें। तो जहाँ बात यह है कि अगर आप इनके फेडरल मिनिस्टर्स के स्टेटमेंट्स देखें तो जिस तरह ये जल्दी पे तेल का काम दे रहे हैं, मैं नहीं समझता ये कोई दानिशमंदी है कि रियासत के ऐसे सेंसिटिव एरिया के अंदर जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है वो इस किस्म के बयानात जारी कर रहे हैं जिससे वहां पर आग बुझाने के बजाय आग को भड़काया जा रहा है। लेकिन माजिद साहब, अब वहाँ पे इंटरनेट बंद है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ पाबंदी जब लगाई गई महकमा दाखिला की, तब भी हुकूमत आपकी थी, वज़ीर आज़म आपके थे, तो फिर ये वफाक के ऊपर फिर सारा मलबा डालने की क्या ज़रूरत हो रही है? क्यों वहाँ पर टारगेट हो रहा है? या फिर ये इलेक्शन के नारे हैं जो आप के लीडरान भी लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, जो गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर फैसल मुमताज राठौर ने असेंबली के फ्लोर पे इस बात को एडमिट किया, पीपल्स पार्टी चीजों से भागती नहीं है करके।
ایسے نہیں ہے جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت چیزیں کرنے کے بعد پیچھے سے غائب ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی نے فیس کیا ہے, کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی جب لوگوں کے بیچ میں رہو, وہ لوگوں کی پلس کو جانتی ہو, وہ لوگوں کے ساتھ ڈائیلاگ کو پریفر کرتی ہو, تو وہ چیزوں کو بخوبی جانتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو ہم اس طرح پورٹرے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں روز اول سے فیصل ممتاز راٹھور ان کے ساتھ ڈائیلاگ میں تھے. انہوں نے حت المقدور کوشش کی, اس حد تک کہ وزیر اعظم نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے ان کی منتیں تک کی ہیں کہ آپ لوگ بیٹھ جائیں اور چیزوں کو بند گلی کی طرف لے کے مت جائیں, یہ نہ کریں کہ کل چیزیں میرے ہاتھ سے بھی چلی جائیں. تو اگر آپ آزاد کشمیر کی حساسیت کو دیکھیں تو اس میں بہت سی چیزوں کو آپ کو ملوز خاطر رکھنا پڑتا ہے. آٹا سستا ہو گیا, بجلی سستی ہو گئی, مطالبات مان لیے گئے, مطالبات کو 38 میں سے 37 مطالبات کے اوپر منوان عمل درآمد کر دیا گیا. ایک مطالبہ ایسا تھا جس کے اوپر انہوں نے کنٹروورسی کریٹ کی اور وہ ریاست کو ایک بند گلی کی طرف دھکیل کے لے گئے. آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہسائی کا سبب بن رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے وہ کیا تماشے کر رہے ہیں وہاں پر, وہ جس طریقے سے پاکستان کو ڈیفیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں, جس طریقے سے ریاستی اداروں کو ملائن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب اقدام ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. ہماری اگر ہم اس بات کو پہچانیں کہ جب ہمارے لوگ ہجرت کر کے آئے اور بے سر و سامانی کے عالم میں آئے تو صرف ایک پاکستانی تھا جس نے ہمیں چھت فراہم کی, ہمیں سہارا فراہم کیا, اور آج تک آزاد کشمیر کے جتنے مالی معاملات ہیں یہ سارے الحمدللہ حکومت پاکستان فراغدری سے پورا کرتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے صرف ایک ہی بات کی ہے کہ آپ چیزوں کو ڈائیلاگ کے اوپر لے کے جائیں. وہ تو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو کالعدم تنظیم ہے اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں, ایجانی کیفیت برپا مت کریں, انتشار کی طرف مت جائیں. اچھا, جو ایک چیز سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے وہ آپ کی نشستوں کے حوالے سے ہوتی ہے, یعنی کہ مہاجر نشستوں پر. اب ماضی قریب کی اگر بات کر لیتے ہیں, انوار الحق صاحب کی حکومت تبدیل ہوئی, آپ بھی اس تبدیلی کا حصہ تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. کیا یہ عمل بھی وفاقی حکومت وہاں سے کوئی ڈوریں ہلا رہی ہوتی ہے اور یہ سارا عمل کر رہا ہوتا ہے, یا آپ کی وہ کہتے ہیں نا ان ہاؤس تبدیلی وہ چیزیں ہوتی ہیں؟ اس پر بھی تو بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے کہ جناب یہ نشستیں اس لیے استعمال ہوتی ہیں, یہی ذمہ دار ہیں. اور دوسرا, اگر وفاق پر اس کو ڈالا جائے تو پھر آپ کی جماعت کی حکومت آنا وفاق سے ہے, ذمہ داری کس پہ رہے؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ تو ایک صرف نیریٹو بلڈنگ کی گئی ہے کہ جو مہاجرین مقیم پاکستان ہیں یہ اسمبلی کے اندر آتے ہیں تو یہ حکومتیں تبدیل کر دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے, 2006 سے آنورڈز کون سا مہاجر وزیر اعظم بنا ہے, اسپیکر بنا ہے, کس کو آپ نے سینئر منسٹر بنایا ہے؟ یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ 27 لوگ پورے ہوں گے تو تحریک عدم اعتماد آئے گی. 12 لوگ کٹھے بھی ہو جائیں جو کبھی بھی ماضی میں کٹھے نہیں ہوئے, تب بھی وہ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے جب تک مقامی ممبران ان کے ساتھ شریک کار نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں حالیہ دنوں میں جتنی بھی تحریک عدم اعتماد آئی اس میں مقامی ممبران کی تعداد زیادہ رہی ہے اور آپ کے سامنے رہی ہے. اب یہ ایک نیریٹو بلڈنگ کر کے آپ صرف مہاجرین کو ٹارگٹ کریں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب بات ہوگی. جہاں تک آپ نے بات کی, میں نے انیشلی کہا کہ یہ جب جو 3 چارٹر آف ڈیمانڈ تھے اس میں یہ بات ان کی نہیں تھی کہ مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمہ کیا جائے. یہ ان کے تیسرے اور چوتھے چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بات آئی. اور اگر آپ دیکھیں جب رانا ثناء اللہ صاحب نے انیشلی اسلام آباد میں بیٹھ کے الیکشن سے قبل انہوں نے اعلان کر دیا کہ 10 سیٹیں, اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں آپ نے ایک ابہام پیدا کر دیا. ہم تو چاہتے ہیں, پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ نیوٹرل, فیئر, امپارشل الیکشن ہو, ریاست کے لوگوں کو حق دیا جائے کہ وہ آزادانہ طور پر اپنی رائے کا اظہار کر سکیں. اور جو مہاجرین کے معاملے میں ریسنٹلی ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ مظفر آباد میں بھی بات کی ہے, انہوں نے ان کے مہاجرین کے حق کی نمائندگی کے اوپر جس طریقے سے بلنٹ سٹانس لیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل لیڈر نے اتنا بلنٹ سٹانس نہیں لیا. بلاول صاحب تو یہ بھی کہہ رہے ہیں, ماجد صاحب, بلاول بھٹو صاحب تو نشستوں کو کم کرنے, ختم کرنے کی بھی بات کر رہے ہیں جو مہاجر نشستیں ہیں. تو اگر ایسی کوئی پالیسی آتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ مہاجر نشستوں کا نقصان ماضی میں رہا ہے. نہیں, آپ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ 12 ہیں, 14 کرنا چاہتے ہیں, ختم کرنا چاہتے ہیں, کم کرنا چاہتے ہیں, بیٹھ کے بات کریں. بات کر کے اور یہ سارے انہوں نے کہا کہ ان کے حق نمائندگی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اس کی آپشنز ہو سکتے ہیں, آپشنز کے اوپر بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ تو جب ہوگا کہ جب آپ کی نئی اسمبلی آئے گی, آپ کی نئی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی ہوگی تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انتشار کو چھوڑ دیں.
ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ریاست کو بند گلی کی طرف لے جانا چھوڑ دیں. یہ جو پچھلے 1.5 مہینے سے لوگوں کا زندگی جیرن کر کے رکھی ہوئی ہے آپ نے ریاست کے اندر اس وقت ایک جانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے, جو آپ تند و تیز تقریریں کر کے لوگوں کا لہو گرمانے کی کوشش کر رہے ہیں, جس سے جو کہ نیگیٹو سائڈ کے اوپر لے کے جا رہے ہیں چیزوں کو. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے آپ ڈائیلاگ کی طرف آئیں. ہو گیا آپ کا احتجاج رجسٹر ہو گیا, ہمارے لیے سب قابل احترام ہے. دیکھیں کتنی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا, ایک جان بھی ہمارے لیے مقدم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی کے گھر کا لخت جگر اگر جان نکل بڑی جائے. قیمتی ہے. لیکن عبد الماجد صاحب, کیا الیکشن وقت پر اور مکمل کشمیر میں الیکشن ہو پائیں گے 27 جولائی کو, جو صورتحال دیکھیے اب ہے؟ جی, یہ تو آئینی ذمہ داری ہے اب الیکشن کمیشن کی کہ الیکشن پر وقت اور ٹائم کے اوپر ہونے چاہیے. اور ہو سکتا ہے کہ اگر 2-3 حلقوں میں کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوئی تو شاید وہاں پر کچھ دنوں کے بعد ہو جائے, لیکن یہ تو اس کے بارے میں وضاحت تو الیکشن کمیشن ہی کر سکتا ہے. لیکن اس وقت انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر پورے آب و تاب کے ساتھ الیکشن ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو میں کل ایک ٹی وی شو پہ دیکھ رہا تھا جس میں طارق فضل چودھری صاحب فرما رہے تھے کہ 33 میں سے 19 نشستیں انہوں نے حاصل کر لی ہیں. اگر اسی قسم کے بیانات جس طرح انہوں نے پہلے دیے, اگر اس طرح کے اسیسمنٹس یا بیانات اگر ابھی وہ دیں گے تو اس سے ایک بات واضح ہوگی کہ وہ پھر کسی فارم 47 کی طرف ہی جائیں گے. ادروائز تو آزاد کشمیر کے عوام اس وقت صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ جس والہانہ انداز میں ویلکم کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس بات یہ نوشتہ دیوار سب کو پڑھ لینی چاہیے کہ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. مہاجرین مقیم پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ہاں, اگر آپ اپنے زور بازو کے اوپر یا اگر آپ اپنی طاقت کے زوم کے اندر کچھ چیزوں اوپر نیچے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو اس طرح پیپلز پارٹی اناٹینڈڈ چھوڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی ایک وفاق کی علامت جماعت ہے, پاکستان کو مضبوط دیکھنا چاہتی ہے, ریاست کے معاملات کو ریاست کے اندر حل کرنے کی خواہش مند ہے. تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ہم بھی اپنے چیئرمین کے سٹینس کو, اپنے چیئرمین کے ویژن کو سیلوٹ پیش کرتے ہیں, سلام پیش کرتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح کا ویژنری بیک گراؤنڈ ان کا ہے, جس طریقے سے انہوں نے دنیا میں جا کے یہ سندور کے بعد اور بنیان المرصوص کے بار کے حق کے بعد ہندوستان کو بے نقاب کیا, اور جس طرح پاکستان کو سپورٹ کیا, اور جس طرح مسئلہ کشمیر کی انہوں نے بات کی, میں سمجھتا ہوں ایسا دلیر آدمی تو نہیں مل سکتا. تو جو بلڈ بات کرے, ریاست کے فیصلے ریاست کے اندر کرنے کی بات دیکھتے ہیں پھر کشمیر کی عوام جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کس طرح سے اعتماد دیتی ہے, کیونکہ ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. لیکن الیکشن میں تمام سیاسی جماعتیں دعوے کرتی ہیں کہ وہ اتنی سیٹیں جیت گئی ہیں, لیکن الیکشن کے ڈے میں ہی پتہ چلے گا کیا ہوگا. بہت شکریہ عبد الماجد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. مولانا فضل الرحمان اپنے ایک متنازع بیان کی وجہ سے شدید تنقید کی زد میں ہیں. آج بھی ان کے اس بیان پر سیاسی رہنماؤں کی تنقید کا سلسلہ جاری رہا اور ان سے اپنے بیان پر معافی کا مطالبہ کیا. لیکن وہ اپنے موقف پر نہ صرف قائم ہیں بلکہ JUIFA کے مرکزی سیکرٹری عبدالغفور حیدری کی ایک آڈیو میں انہوں نے کہا کہ اگر مولانا کے خلاف پروپیگنڈا ختم نہ کیا گیا تو حساس مقامات کے باہر دھرنا دیا جائے گا. اپوزیشن رہنماؤں کے علاوہ اب ان کی اپنی جماعت سے بھی ان کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں. بیان پر نور عالم خان کا مولانا فضل الرحمان کے بیان پر بھی سخت رد عمل سامنے آیا. ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی تنخواہ کے لیے بچوں کو شہید نہیں کرواتا. جو شہیدوں پر تنقید کرتا ہے پہلے وہ بارڈر پر جا کر اپنے بچوں کو شہید کروائے, پھر وہ اپنی افواج پر اور ان کے شہیدوں پر سیاست کرے. شہیدوں پہ سیاست نہیں کرتا. شہید میری ہے. کوئی بھی تنخواہ کے لیے اپنے بچوں کو شہید نہیں کرتا. آئیں جو بھی شہیدوں کے لواحقین کو یا شہیدوں کو کرٹیسائز کرتا ہے, کوئی بھی بندہ ہو, وہ آ کر اپنا بچہ بارڈر پہ بھجوا دے. اس کے علاوہ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہنہ اوڑک میں دہشت گردوں کے خلاف لڑنے کے لیے بہت سارے لوگ جانا چاہتے تھے. اسی سلسلے میں انہیں کوئی بات بتائی گئی جس کا مطلب واضح نہیں تھا تو انہوں نے یہ بیان دے دیا. انہی معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری صاحب, ترجمان JUIFA. بہت شکریہ غوری صاحب آپ کے وقت کا. ہر روز آپ پر پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ آ رہا ہے اپنا بیان مولانا صاحب کے حوالے سے کہ وہ واپس لیں. تو مولانا صاحب بڑے لیڈر ہیں, بڑی سیاسی جماعت کے اور بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اگر لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے تو بیان واپس بھی تو لیا جا سکتا ہے. تو اس میں اتنا زیادہ کیوں لیت لال ہے کہ وہ اپنے بیان پر قائم ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹا کر کچھ لوگوں نے
اس کو چلایا ہے. ایکچوئل بیان ان کا نہیں چلایا گیا کہ یہ الفاظ اگر کہیں گئے ہیں تو کس وجہ سے کہیں گے. نور عالم خان نے جو کچھ کہا ہے تو یہ تو میری جماعت یہی کہتی ہے نا. ہم کب کہتے ہیں ہم شہدا کو, تو ہم شہدا تو ہمارے ہیں, چاہے وہ وردی میں ہے چاہے بغیر وردی میں, ہم شہدا کے قائل ہیں, شہدا کو عزت کے قائل ہیں, ان کی تقریب کے قائل ہیں. شہید تو یہ جو آپ کے سامنے زیارت میں شہید ہوئے ہیں پولیس والے, 80% لوگ میرے تھے, میری جماعت کے لوگ تھے. اناوڑک میں جو شہید ہوئے 50% میرے لوگ تھے. ہم کیسے شہیدوں کے خلاف ہو سکتے؟ مولانا کے بیان کو توڑ موڑ کے چلایا گیا ہے. ایسی کوئی صورتحال نہیں. یہی تقریر اگر آپ مولانا صاحب کی کراچی, پشین اور چارسدہ کی تقریریں نکال لیں تو سیم یہی چیزیں تو وہاں بھی کہی ہیں. لیکن مجھے نہیں سمجھ آیا کہ تخت لاہور والوں نے اس کو اتنا اٹھایا کیوں ہے, ان کو کیوں اس میں مشکل پیدا آ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے جس کو اتنا اٹھایا اور بڑھایا جائے. اور دوسری بات ایک چیز اور بھی ہے, ہر بندہ جس کا دل چاہتا ہے وہ اٹھ کے, اب عائشہ گلہ لئی جو ہے وہ مولانا پہ فرض جرم عائد کر رہی ہے, طاہر اشرفی فرض جرم عائد کر رہے ہیں, یہ کیا فیاض الحسن چوہان فرض جرم عائد کر رہے ہیں. تو کیا یہ لوگ اب مولانا فضل الرحمان پہ فرض جرم عائد کریں گے جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں پوچھتے, ان کی بات نہیں سنتے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چابی کے کھلونوں کو کوئی چابی تو دے رہا ہے نا جس سے اچھل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. مولانا صاحب 55 سال سے اس ملک میں سیاست کر رہے ہیں, وہ ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کو پتا ہوگا جب یہ بیان المرسوم ہوا تو سب سے پہلا لیڈر مولانا فضل الرحمان تھا جس نے اعلان کیا تھا کہ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, بلکہ یہ بھی کہا تھا اگر ضرورت پڑی تو ہمارے کارکن آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے. تو میرا قائد کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں شہدا کے خلاف کوئی بات کر سکتا ہے؟ شہید میرے اپنے ہیں, چاہے وہ جس طرح بھی ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ غلط بیانی سے جو لوگ کام لے رہے ہیں, اور وہ کوئی اور شاید ایسا بھی ہے آج کل پاکستان میں سسٹم چل رہا ہے بڑے عرصے سے. مولانا غفور حیدری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر مولانا کے حوالے سے بیان بازی یہ سلسلہ ختم نہ ہوا تو وہ پھر احتجاج کریں گے, اور وہ بھی پھر جی ایچ کیو کا نام لے رہے ہیں. اساس مقامات کے باہر احتجاج کرنے کا بھی آپ پھر پلان اور تیاری کر رہے ہیں؟ بالکل, حیدری صاحب پارٹی کے نمبر 2 ہیں. میں ان کے بیان کو آن کرتا ہوں, ان کا بیان درست ہے. میں نے جن لوگوں کے نام لیے ان کی چابیاں کہاں سے بھری جاتی ہیں آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ہے. جب یہ چابی کے کھلونے چلتے ہیں, ان کی چابیاں بھری جاتی ہیں تو پھر انہی کو ہم ٹارگٹ کریں گے نا. اس لیے میرا خیال مولانا صاحب کو معافی نہیں مانگنی چاہیے, ان لوگوں کو مانگنی چاہیے جنہوں نے ان جیسے لوگوں کو سے مولانا صاحب کی توہین کروائی ہے. یہ بہت زیادتی ہے. حیدری صاحب کا بیان ان کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے, میں اسے آن کرتا ہوں, لیکن پارٹی کے فیصلے پارٹی کے ادارے کرتے ہیں. پارٹی کے ادارے میں جب یہ بات آئے گی پھر ہم طے کریں گے کہ ہم نے آنا ہے نہیں آنا ہے, آنا ہے تو کس حد تک آنا ہے. اگر وہ لوگ جو مولانا صاحب کی توہین کر رہے ہیں اگر وہ اپنا بیانیہ واپس لے لیں اور اپنی معذرت کر لیں, مولانا صاحب کی توہین پہ معذرت کر لیں, تو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی اپنے فیصلے اس انداز میں کریں گے. ہم ہمیشہ پاکستان کے کھڑے رہیں, قوم کے ساتھ کھڑے. ہم نے آئین کے اندر رہ کے کام کیا, ہمیشہ آئین کے اندر رہیں. اور آج میرا کارکن بغیر اسلحے کے کے پی کے اور بلوچستان میں اپنی جانیں قربان کر رہا ہے. صرف دہشت گردی کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس ملک کے آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم شہیدوں کے بارے میں کوئی غلط بات کر سکیں؟ میں سمجھتا ہوں یہ اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے. اور کچھ اور بعض کا تو ایسا ہوتا ہے پاکستان میں, تو بڑے عرصے سے آپ جانتے ہوں گے یہ ایک سلسلہ چلتا ہے کہ کسی ایشو کو دبانے کے لیے دوسرا ایشو کریٹ کیا جاتا ہے. تو لاہور والوں نے کیوں اس ایشو کو کریٹ کیا ہے, مسلم لیگ نون نے اس کو کیوں کریٹ کیا, اس حد تک لے گئے, اور پھر اس میں کچھ اور لوگوں نے بھی شامل ہو گئے. تو میری سمجھ سے باہر ہے سب کچھ. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا صاحب کے جو میں بیانات ہیں, اس وقت جو سیاستدان ہیں میرے خیال میں مولانا ان میں سے چند 2-3 لوگوں میں سے ہوں گے جو سب سے پرانے سیاستدان ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں. اتنے بڑے سیاستدان ہیں, اگر کوئی بیان ہے یا کچھ لوگوں کا ہو رہا ہے تو پھر آپ پر پریشر بھی آ رہا ہے, اوفینڈ بھی ہو رہے ہیں, آپ بھی اس کے آگے جواب بھی دے رہے ہیں. مولانا غفور حیدری صاحب کا بیان اس کا ایک مظہر بھی ہے. تو مولانا صاحب بھی تو یہ بیان واپس لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو, خاص طور پر شہیدوں کے حوالے سے کوئی بات ہے, کوئی چیز ہے, تو مولانا صاحب بھی کیوں یہ بیان واپس نہیں لیتے؟ باقیوں پر جو آپ تنقید کر رہے ہیں ان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو ان کی حیثیت نہیں ہے, لیکن مولانا صاحب کی اپنی تو ایک حیثیت ہے. تو اس کا مطلب یہ جس کا دل چاہے مولانا پہ الزام لگا دیں اور مولانا اٹھ کے معافی مانگنی شروع کر دیں. میں پارٹی سپوکس پرسن ہوں, میں کلیئر کر رہا ہوں کہ مولانا میں ایسی کوئی بات نہیں. ہم شہداء کا احترام کرتے ہیں, شہداء کی عزت کرتے ہیں, شہید ہمارے ہیں. شہید دیکھیں میں ایک بات بتاؤں, شہید جو بھی ہوتا ہے نا وہ پہلے تو اپنے خاندان کا ہوتا ہے, پھر قومی ورثہ ہوتا ہے. وہ کسی حکومت کا, کسی شخص کا, کسی ادارے کا نہیں ہوتا, پوری قوم کا ہوتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے کہ ہم کسی شہید کی توہین کر سکیں؟ اصل بات قوم کے سامنے لائی جائے, کس بات پہ وہ ناراض ہیں, کس بات پہ یہ سارا شور مچا رہے ہیں, اور شہید کا شور مچایا ہوا. مجھ سے زیادہ شہیدوں کی قدر کو جانتا ہے. میں نے 2000 سے زیادہ کارکن, اپنے لیڈر, اپنے ایم این ایز, اپنے جی غوری صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب جو بات کر رہے ہیں
کہ وہ لشکر کشی والا معاملہ لشکر بنانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو غلط کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ مولانا کے بیان کو غلط لیا گیا ہے, پورا نہیں دکھایا گیا, وہ کہہ رہے تھے مولانا کو غلط کمیونیکیٹ کی. وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا غلط کمیونیکیٹ کیا گیا ہے؟ ہم نے تو یہی سنا ہے جی, کے پی کے میں کہا گیا ہے وہاں کے لوگوں کو آپ لڑے, بلکہ مولانا صاحب کا اپنا سٹیٹمنٹ کل ایک چینل پہ چلے, پتہ نہیں آپ چلا سکیں یا نہ چلا سکیں, ایک پروگرام میں کل 8 بجے, تو انہوں نے اس میں صاف کہا ہے کون جی ہم تو چاہ رہے ہیں کہ جی عوام اپنی مدد اپنے تحت اپنی حفاظت کریں اور میدان میں نکلیں اور دہشت گردوں سے لڑیں. خود کہا ہے, تو میں نے آج وہ سٹیٹمنٹ ان کی سنی ہے, میں نے اس کا جواب دیا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک دیکھیں میری بات سنیں, ہم اس پاکستان کے شہری ہیں, پاکستان کے اندر کوئی قوانین ہے, آئین پاکستان کے اندر بھی کوئی قوانین ہے. کیا پاکستان کا جب اتنی بڑی جنگ, دہشت گردی کی جنگ, جب میری فوج لڑ رہی ہے, جب میری رینجر لڑ رہی ہے, جب میری ایف سی لڑ رہی ہے, جب میری پولیس لڑ رہی ہے, پھر مجھے یہ کہہ دینا کہ جی آپ اٹھ کے اپنی حفاظت خود کریں, تو میں تو عدم تحفظ کا شکار ہو جاؤں گا. یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میرے اتنے ادارے کہاں چلے گئے؟ تو پھر اس پہ مولانا فضل الرحمان اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا تو پھر تکلیف کیوں ہونی چاہیے؟ اس سے یہ سوچنا چاہیے نا کہ آپ کو بھی میں یہ کہہ دوں کہ جی پولیس تھانہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ اپنی حفاظت خود کریں, پوری رات جاگیں, اپنے گھر کے باہر بیٹھ جائیں. تو ہم کیا پتھر کے دور میں چلے گئے, کیا کہاں چلے گئے ہم لوگ؟ پاکستان ہے, ایک آئین ہے, سب کچھ ہے. آپ کو میں ایک واقعہ یاد دلا دوں, چند دن پہلے کی بات ہے, 1 مہینہ بھی نہیں ہوا غالباً, کوئی بچی تھی پشتون, اس کو اغوا کر کے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کو کچے کے ڈاکو لے گئے اور وہاں جا کے شور مچا, تو ایک مشین سے لشکر چلا اس کو بچی کو چھڑانے کے لیے پٹھانوں کا, تو اس کے راستے روکے بھی گئے اور ان لوگوں کو جناب ان پہ مقدمے بھی بنے. تو کہنے کی بات یہ, قانون تو ملک کا ایک ہی ہے نا, یہ تو نہیں کہ بلوچستان کے لیے اور کے پی کے لیے اور ہے, پنجاب کے لیے اور ہے, سندھ کے لیے اور ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی وزراء جو ہیں اس بیانیے کی تحفظ نہیں کر سکتے, دفاع نہیں کر سکے مولانا کے خلاف. اب اس کو آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں, اس سے میرا خیال ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور ہم کل بھی بالکل وطن کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ, آئین پاکستان اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے تھے. ہم آج بھی آئین پاکستان, جمہوریت اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. اور مولانا صاحب کے بیان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں آپ؟ بالکل, مولانا کے بیان پہ کچھ ہے ہی تھی تو ہم کیوں نہ کھڑے ہوں؟ ہم تو نہ بیان کچھ بھی تو ہم کھڑے ہیں نا ان کے ساتھ. مولانا کا بیان چلا دیں, میں آفر کرتا ہوں. بہت شکریہ. میں وزیر اطلاعات و نشریات کو آفر کرتا ہوں, وہ پی ٹی وی پہ چلا دے, پھر قوم سے پوچھ لے بھی کیا صحیح ہے یا غلط ہے. صحیح. بہت شکریہ اسلم غوری صاحب. آپ دیکھتے ہیں وزیر اطلاعات صاحب کی اس بات پہ وہ وہاں چلاتے ہیں, لیکن سوشل میڈیا میں بہرحال وہ بیان چلا ہے اور اس بیان کے بعد ہی اس قسم کا شور اٹھا ہے. وفاقی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جو نہ صرف ملک کی توانائی پالیسی بلکہ ہر شہری کے روزمرہ اخراجات, ٹرانسپورٹ, مہنگائی اور کاروباری سرگرمیوں پر براہ راست اثر انداز ہونے جا رہا ہے. حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی کا اعلان کرتے ہوئے ہفتہ وار قیمتوں کی بجائے روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اس نئی پالیسی کے تحت آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی ہر روز عالمی منڈی کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے نئی قیمتوں کا تعین کرے گی اور ان کا اطلاق بھی فوری طور پر ہوگا. اسی اعلان کے چند گھنٹوں بعد حکومت نے نئی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے 44 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 31 روپے 5 پیسے فی لیٹر اضافہ کر دیا. یوں پیٹرول 316 روپے 15 پیسے جبکہ ڈیزل 354 روپے 35 پیسے فی لیٹر تک پہنچ گیا. یہ اضافہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حکومت پہلے ہی اس تنقید کی زد میں تھی کہ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی کا مکمل فائدہ فوری طور پر عوام تک منتقل نہیں ہوتا, جبکہ اضافہ ہونے کی صورت میں فوری عوام پر بوجھ ڈال دیا جاتا ہے. حکومت نے نہ صرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے بلکہ قیمتوں کے تعین کے نظام بدل دیا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کے نظام میں تبدیلی پر حکومت کا موقف ہے کہ قیمتوں کی ڈی ریگولیشن سے مارکیٹ زیادہ شفاف ہو جائے گی. عالمی قیمتوں میں کمی یا اضافے کا اثر فوری طور پر صارفین تک پہنچے گا اور حکومتی مداخلت کم ہوگی. اس جنگ سے بعد کے ماحول میں ہم نے کس طرح سے یہ انرجی پرائسنگ کا اور انرجی سیکیورٹی کا آرکیٹیکچر, جس کے اوپر آپ کی اگلی نسلیں اس حکومت کی کارکردگی کو بھانپیں گی کہ کیا ہم نے ان کے لیے کوئی بہتری کی کہ نہیں کی, اس کے اوپر بھی اپنی سفارشات کو پورا کمپلیٹ کر لیا جائے گا اور عوام کے آگے لے کے آئیں گے اور شفافیت کو بڑھاتے ہوئے ڈی ریگولیشن کی طرف آگے جائیں گے. دوسری جانب اس فیصلے نے پیٹرولیم سیکٹر میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے
آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن نے حکومت کے مجوزہ ڈی ریگولیشن پالیسی کو یکسر مسترد کرتے ہوئے شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ موقف اپنایا کہ ملک بھر کے تقریباً 15,000 پیٹرول پمپ مالکان کو اعتماد میں لیے بغیر ایسا فیصلہ کرنا مناسب نہیں۔ ایسوسی ایشن کی جانب سے اعلان کر دیا گیا کہ اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو آئندہ ہفتے ملک گیر احتجاج اور ہڑتال پر غور کیا جائے گا۔ حکومت گزشتہ کئی برسوں سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے منصوبے پر کام کر رہی ہے، جس کے لیے ابتدائی طور پر 1 نومبر 2022 کی تاریخ مقرر کی گئی تھی، لیکن حکومت کو اس وقت شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس خدشے کے باعث اس منصوبے کو مؤخر کر دیا گیا تھا کہ اس فیصلے کے منفی اثرات معاشرے کے کمزور اور کم آمدنی والے طبقات پر پڑ سکتے ہیں۔ پیٹرولیم سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے حوالے سے انڈسٹری ماہرین مرحلہ وار حکمت عملی اپنانے کی تجویز دیتے رہے، جس پہ پہلے مرحلے میں مارکیٹ میں موجود بے ضابطگیوں، غیر قانونی سرگرمیوں اور بدعنوان طرز عمل کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے، لیکن حکومت نے گزشتہ روز مرحلہ وار تبدیلی کے بجائے بار پالیسی تبدیلی کا اعلان کر دیا، جس کے بعد اس انڈسٹری کے سٹیک ہولڈرز میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے۔ آج اس حوالے سے وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے انڈسٹری شراکت داروں سے مشاورتی اجلاس کیا۔ اجلاس میں اوگرا آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل، آئل مارکیٹنگ ایسوسی ایشن، آئل مارکیٹنگ کمپنیوں اور پیٹرولیم ڈویژنز کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا تھا کہ نئے نظام کے تحت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین ایک شفاف فارمولے کے ذریعے کیا جائے گا۔ اس نظام سے ناجائز منافع خوری، استحصال اور غیر معمولی مالی فائدہ حاصل کرنے کی گنجائش کم کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اصلاحات حکومت کی مرحلہ وار ڈی ریگولیشن حکمت عملی کا اہم حصہ ہیں اور روزانہ قیمتوں کے نظام کے نفاذ کے SOP صنعت اور اوگرا سے مشاورت کے ساتھ تیار کیے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روزانہ کی بنیاد پر قیمتوں کا تعین واقعی صارفین کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا اس سے قیمتوں میں غیر یقینی صورتحال مزید بڑھے گی؟ کیا آزاد مارکیٹ کا یہ ماڈل مقابلے کو فروغ دے گا یا چھوٹے کاروباروں کے لیے نئے مسائل پیدا کرے گا؟ اور اگر اوگرا پیٹرول پمپ مالکان احتجاج یا ہڑتال کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اثرات ایندھن کی فراہمی اور معیشت پر کس حد تک مرتب ہوں گے؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین آل پاکستان پیٹرول پمپ آنر ایسوسی ایشن نعمان علی بٹ صاحب۔ بہت شکریہ نعمان علی بٹ صاحب آپ کے وقت کا۔ بٹ صاحب، سب سے پہلے تو حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا روزانہ تعین کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آپ نے نئی پالیسی کو مسترد کرتے ہوئے اگلے ہفتے سے احتجاج کرنے کا عندیہ دیا ہے، کیا اعتراضات ہیں آپ کو اس پر؟ جی تھینک یو سو مچ۔ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ایک تو عدم اعتماد ہے کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اسٹیک ہولڈر ہیں ہم سب سے بڑے کمپنیز کی، اگر انویسٹمنٹ آپ دیکھ لیں، آج بھی جو اجلاس ہوا ہے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے ساتھ، وہ چند لوگ ہیں، چند گروپ آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں جو ایکچوئل اسٹیک ہولڈرز ہیں، جن کی انویسٹمنٹ ہے 15,000 سے 16,000 رجسٹرڈ پیٹرول پمپ اونرز ہیں، وہ ان کے ساتھ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ دیکھیں، اس کا ڈائریکٹلی جو بھی آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی پالیسی ہے، اس کا سب سے ڈاؤن جو لیول ہے اس پہ پیٹرول پمپ والا بیٹھا ہوا ہے، صارف کے ساتھ انٹریکشن اس کی ہے۔ پیٹرول پمپ کی مشکلات کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا۔ یہ پہلے منتھلی ہو رہا تھا، پھر فورٹ نائٹلی ہوا، پھر اس کو ویکلی پہ کیا گیا، اب یہ ڈیلی پہ کیا ہے۔ آپ میڈیا کے توسط سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منتھلی میں کیا کرپشن ہو رہی تھی جو کہ ابھی ڈیلی میں جو ہے وہ ختم ہو جائے گی یا رک جائے گی؟ دیکھیے، آپ نے ایک نیا پنڈورا ہمارے لیے کھول دی ہے۔ ہمارے لیے کسٹمر جو ہے وہ ہر روز لڑائی کرے گا۔ صبح اگر کوئی پیٹرول پمپ کسی بھی فار ایگزامپل وجہ سے 11:59 پہ وہ ریٹ چینج کرتا ہے، تو فیول کے جب میڈیا پہ چل جاتا ہے کہ 20-30 روپے مہنگا ہو رہا ہے، تو پیٹرول پمپ پہ قطاریں ٹوٹتی نہیں، اور لوگ جو ہے وہ رش ڈال لیتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ کئی مرڈر کے کیسز ہم رپورٹڈ ہیں پیٹرول پمپس کے اوپر۔ تو ہم آگے یہ واویلا اور یہ جو تماشا تھا مہینے کے بعد فیس کرتے تھے، اور اب یہ ہم ڈیلی کیا کریں گے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسری بات، ہمیں دیکھیں اسٹاک کی مینجمنٹ کرنی ہے۔ فار ایگزامپل، آج ایک پیٹرول پمپ اونر اپنا پارسل لاتا ہے، اپنی شپمنٹ لے کے آتا ہے، اور کل وہ 10 روپے گر جاتا ہے، تو اس کا لاس OMC بیئر کرے گی، گورنمنٹ بیئر کرے گی، کون کرے گا؟ ایسے
میں آپ کو بتا دوں 7 سے 8 ہزار پیٹرول پمپ ایسا ہے جو جس کی سیل 2,000 یا 2,500 لیٹر ہے پر ڈے. اس کا تو سروائیول ہی مشکل ہو جائے گا. آپ کیوں لیکن ہمارے بٹ صاحب اس میں ایک چیز جو میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان لینڈ فریٹ ایکولائزیشن مارجن میں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا. جو پیٹرول بڑھے گا تب بھی وہ چیزیں ہوں گی, کم ہوگا تو تب بھی کمپنی کے ساتھ تو پہلے بھی آپ کی چیزیں اسی طرح سے سیٹل ہوتی ہیں. جی ان لینڈ فریٹ جو ایکویلنٹ مارجن ہے اس کے حوالے سے تو گورنمنٹ نے ہمیں کچھ بتایا بھی نہیں ہے ابھی تک. اس طرف آئل ٹینکر ایسوسی ایشن ہے ہماری, وہ بھی سراپا احتجاج ہے کہ وہ کس طرح سے ورک کرے گا. آپ دیکھیں نا ایک گاڑی اگر کراچی سے چلتی ہے اور وہ گلگت بلتستان تک جاتی ہے تو اس کی جو پرائسنگ کس طرح سے آپ کریں گے, اس کے ریٹ کی کمپٹیشن کیسے کریں گے جب ریٹ ہی ڈیلی کا ہوگا. فار ایگزامپل آپ ڈیلی ریٹ چینج, اس کی گاڑی کی ٹریولنگ کے اندر 5 سے 6 دفعہ ریٹ چینج ہو جائے گا. اس کا اگر رپورٹنگ ٹائم 8-10 دن ہے تو 8-10 دفعہ اس کا ریٹ چینج ہوگا. تو آپ ہمیں کس طرح سے فریٹ کمپیوٹ کریں گے ٹینک لوری کا, اور ہماری جو کاسٹ ہوگی وہ کس طرح سے نکلے گی. ہماری یہ تمام تحفظات ہیں, اس وجہ سے یہ سولوشن وائبل نہیں ہے ہماری نظر میں, اور نہ ہی یہ پیٹرول پمپ چل سکیں گے. آپ ہڑتال نہ بھی کریں, آپ شٹ ڈاؤن نہ بھی کریں, انہوں نے الٹیمیٹلی بند ہو جانا ہے کیونکہ لوگ اس ٹائم اپنی اسٹاک کے لیے اس کے پاس انویسٹمنٹ اور یہ چیزیں ساری موجود نہیں ہے. بہت حالات خراب چل رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. اب پیٹرول پمپ کو ہر بندہ جو ہے وہ اس کے پیچھے پڑ گیا ہے کہ ہم اپنا تمام لاسز جو ہے اٹھا کے وہ ان پہ ڈال دیں. کمپنیوں کو یہ بچانا چاہتے ہیں, خود بھی بچنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہم نوٹیفیکیشن نہ نکالیں. بٹ صاحب دیکھیں پاکستان 25 کروڑ کی آبادی کا ہے, انڈیا ہم سے اب تقریباً وہ 1.5 ارب کی آبادی کا ملک ہے. ڈیلی وہاں پر ریٹس تبدیل ہو رہے ہیں. وہاں تو اس قسم کے واقعات, اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ وہاں ڈیلی چینج ہوتے ہیں, ڈیلی ریٹس آتے ہیں, وہی ان کی اکانومی بھی چل رہی ہے اسی طرح سے. یہ بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یورپ میں بھی ایسے ہی ہے, انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے, لیکن آپ کو یہ بتا دوں ادھر آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہے, وہ فلی ڈی ریگولیٹڈ ہے. پیٹرول پمپ والا اگر کہیں سے فیول لے کے اپنا پروفٹ رکھ کے ایک ریٹ لگاتا ہے تو وہ اس میں بیچ سکتا ہے. تو اوگرا کو نکال دیں بیچ میں, آپ اس ماڈل پہ آ جائیں ہمارے ساتھ. آپ تو ہماری صرف پرائسنگ, آپ ریٹ تو پھر بھی کنٹرول آپ نے رکھے ہو نا. یہ کیسی ڈی ریگولیشن ہے؟ اس ڈی ریگولیشن کو ہمیں سمجھائیں آپ. دیکھیں میں آزاد تو نہیں ہوں, آپ اوگرا کو نکالیں. حکومت تو کہہ رہی ہے نا کہ ڈی ریگولیٹ ہم کر رہے ہیں, تو ڈی ریگولیٹ مرحلہ وار جو ہو رہی ہے, تو ڈی ریگولیشن تو انڈسٹری کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت بھی اسی چیز کی ہے. تو ڈی ریگولیٹ ہو تو رہا ہے, مرحلہ وار ہم نقصان ہم برداشت کریں. یہ تو تقریباً پچھلے 2 سال سے ہم لوگ یہ نقصان برداشت کر رہے ہیں. آپ اس کو ونس فار آل کر دیں نا, پالیسی آپ لائیں. آپ کے اتنا شوق ہے آپ کو ڈی ریگولیشن کرنے کا, آپ کریں, ہمیں بتائیں یہ کیسے کرنی ہے آپ نے. آپ ہمیں آزاد کر دیں پیٹرول پمپ والے کو, یا ایک کام اور کر لیں, آپ کے پاس آپشن ہے کہ کمپنیز یہ پمپ سارے ہم سے لے لیں, ٹھیک ہے, وہ اس کا اسٹاک بھی مینیج کریں, وہ اس کے لائسنسی آلریڈی ہیں, ان کے نام پہ لائسنسز ہیں کمپنیز کے نام پہ, وہ اپنے فرینچائزز خود چلائیں, ہمیں بیچ میں سے نکال دیں. وہ بیئر کریں لاس, وہ ڈیلی نیا ریٹ نکالیں, اپنے پیٹرول پمپوں پہ بیچیں. ہماری آپ کو ضرورت جو نہیں ہے, اس وجہ سے ہمیں نہ گورنمنٹ نے اس پالیسی میں مناسب سمجھا کہ ہمیں بٹھائے. وہ تو حکومت نے آپ سے فیصلہ سازی میں شامل نہیں کیا, پالیسی سازی میں شامل نہیں کیا, اعتماد میں نہیں لیا, بات نہیں ہوئی, تو کیا موقف اپنا رہے ہیں؟ کیونکہ 15,000 پیٹرول پمپ مالکان ایک بہت بڑی فورس ہے, تو آپ کوئی احتجاج کریں گے, کوئی ہڑتال کریں گے, کیا موقف آپ آگے کا ہے؟ آئندہ ہفتے میں آپ کو واضح کر دیں گے میڈیا کے توسط سے. صحیح. اچھا بٹ صاحب یہ پاکستان میں بار بار یہ کہا جاتا رہا ہے کہ اقتصادی طور پر اکنامک جو ایکسپرٹ ہیں وہ بھی یہ بات کرتے رہے کہ یہ فیصلہ مارکیٹ کا ہونا چاہیے, نہ کہ کوئی سیاسی فیصلہ ہونا چاہیے. ہمیں 2016-17 میں جب بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرول نیچے آیا, کوئی $60 کے قریب تھا, میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنی تقریروں میں کہتے تھے 20 روپیہ جاؤ سستا کر دیا گیا. پھر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں IMF گروپ میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جاتے جاتے پیٹرول سستا کیا جو نہیں کیا جانا چاہیے تھے, جس کا نقصان ہوا. پھر ابھی شہباز شریف صاحب نے 74 روپے ایک دم سے سستا کر دیا پچھلے دنوں میں, اس کا بھی مارکیٹ یہ کہتی رہی کہ نقصان ہوا. یہ اس چیز سے آزاد نہیں ہو جائے گا سیاسی فیصلوں سے؟ اب حکومت کے پاس ہتھیار ہوتا ہے, اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے, تو جب مارکیٹ ہی ڈٹرمن کرے گی تو پھر زیادہ بہتر طور پر چیزیں بن پائیں گی, آپ کے لیے بھی, لوگوں کے لیے بھی, اور لامحالہ حکومت کے لیے بھی آسانی ہو. سر کیسے پاسبل ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری کمپنیوں کی انکوائریز چل رہی ہیں, سب چوری میں ملوث ہیں, ٹھیک ہے.
FIA ان کی انویسٹیگیشن کر رہی ہے, ان کے ڈیپو سیل ہیں, کیا کر رہی ہے مارکیٹ؟ گورنمنٹ کو نہیں پتا, آپ ہم کو ان کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں جو خود جو ہے وہ ود ان کلین ہینڈز کام کر رہے ہیں. ایسے مارکیٹ میں ایسے پلیئرز ہیں, ماں سوائے کچھ OMCs کے سارے, وہ PDC والا بھی معاملہ آپ کو پتا ہے کیا چل رہا ہے اس کا, ہم ان کے ہاتھوں میں جائیں گے. آج بھی آپ کے 70% جنوبی پنجاب کے اندر پیٹرول پمپ نجی کمپنیوں کے بند ہیں, اور وہ کیا, انہوں نے سپلائی نہیں دے رہے, وہ انہوں نے پیٹرول منگایا ہی نہیں. آپ ہمیں ان کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے؟ ہمارے بھی تحفظات ہیں, ہمارے سٹیکس ہیں, ہماری انویسٹمنٹ ہے, 46 یا 47 کمپنیز ہیں اور 15,000 پیٹرول پمپ ہے. آپ دیکھیں نا, کوئی بنتا ہے کمپیریزن؟ بہت شکریہ نعمان علی بٹ صاحب. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت تو بہرحال فیصلہ کر چکی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جائے گا. پیٹرول پمپ مالکان کیا کرتے ہیں اگلے ہفتے لائے عمل کا وہ اعلان کریں گے. بہرحال عوام کے لیے اب بھی مشکل ہے, اور اگلے آنے والے چند دنوں میں یہی نظر آ رہا ہے کہ مشکل کا دور ختم نہیں ہو رہا. پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.